अल्लाह की कसम वो जादूगर नहीं है। हमने जादूगरों को भी देखा है और उनकी फूंकें और उनके धागों को भी देखा है, मगर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। फिर तुमने कह दिया कि वो काहिन है। अल्लाह की कसम वो काहिन भी नहीं है। हमने काहिनों को भी देखा है और उनकी बातें भी सुन रखी हैं, लेकिन इनमें कोई ऐसी बात नहीं है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐसे तारीखी हिस्टोरिक दुश्मन के बारे में सुनेंगे जिसकी बुराई में कुरान पाक की 8 आयत नाजिल हुई, जो माज़अल्लाह ये कहता था कि मैं भी ऐसा कलाम उतार दूंगा जैसा अल्लाह ने उतारा है। ये तारीखी दुश्मन अबू जहल के ग्रुप का आदमी था। इसका नाम था नज़र बिन हारिस। नाज़रीन, नज़र बिन हारिस का ताल्लुक कबीले कुरैश की एक शाख बनु अब्दुद्दार से था। ये कुरैश के उन लोगों में से था जो दीन इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मनों में गिने जाते थे। ये न सिर्फ कुरैश के बहादुर और चालाक लोगों में शामिल था, बल्कि अपनी नॉलेज और स्टडीज़ की वजह से भी जाना जाता था। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम का मजाक उड़ाता था और लोगों को बहलाने के लिए ईरान के बादशाहों की कहानियां सुनाया करता था। कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें बताते हैं वो सिर्फ पुरानी कहानियां हैं। दरअसल बात ये थी कि बाय प्रोफेशन ये एक ताजर यानी ट्रेडर था और ये ट्रेडिंग के लिए ईरान और इसी तरह के दूसरी कंट्रीज का विजिट करता था, ट्रैवल करता था। अब इसने वहाँ के रहने वालों से ईरान और इसी तरह दूसरे इलाकों के अफसानवी हीरोज यानी मिथिकल हीरोज की कहानियां सुन रखी थी और इसी तरह इसने दूसरे रिलीजन के लोगों को इबादत करते हुए, अपनी बुक्स की तिलावत करते हुए भी देखा हुआ था। सो जब ये एक मरतबा अपने सफ़र से वापस आया तो इसे पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने का ऐलान किया है और आप पर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती है और आप इस वही की तिलावत करते हैं और एक अलग अंदाज से इबादत करते हैं, यानी नमाज पढ़ते हैं। जब इसे ये पता चला तो इसने लोगों से कहा कि जो कलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं उस जैसा तो मैंने भी सुना हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी ऐसा ही कलाम कह सकता हूँ। नाज़रीन, ये सिर्फ इसका एक झूठा दावा था। यही वजह है कि अल्लाह पाक की तरफ से कुफ़ार को कुरान पाक जैसी एक सूरत बनाने का ओपन चैलेंज के बाद भी ये एक सूरत तो क्या एक आयत भी नहीं बना सका। एक मरतबा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरानी उम्मतों के वाक़यात बयान फरमाए तो नज़र बिन हारिस ने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो इस जैसे वाक़यात सुना सकता हूँ। उस वक्त वहाँ पर एक सहाबी रसूल रदी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। आप रदी अल्लाह अन्हु ने इससे फरमाया, तू अल्लाह पाक से डर, रसूल खुदा हक बात इरशाद फरमाते हैं। तो इसने कहा कि मैं भी सच्ची बात कहता हूँ। आपने फरमाया कि नबी करीम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। उसने जवाब दिया, मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हूँ, लेकिन ये बुत अल्लाह की बेटियाँ हैं। फिर इस बदबख्त ने अल्लाह पाक से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, जो कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं, अगर ये तेरी तरफ से हक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे या कोई दर्दनाक अजाब हम पर ले आ। नाजरीन, तफसीरों में आता है कि ये वो बदबख्त है जिसकी बुराई में कुरान पाक की 8 और कुछ के मुताबिक 10 आयत नाजिल हुई हैं। नाजरीन, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दीन की दावत दे रहे होते तो ये बीच में इंटरप्ट करता था। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में वलीद बिन मुगैरा के साथ बैठे हुए थे। यह भी वहाँ पे पहुँच गया और उनके साथ बैठ गया। वहाँ इन दोनों के अलावा कुरैश के दूसरे लोग भी मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की दावत देने के लिए इनसे बात शुरू की तो ये बीच में बोल पड़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाबात देकर इसको खामोश करवा दिया। फिर सबके सामने सूरतुल अंबिया की कुछ आयत तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा है कि बेशक तुम और जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो सब जहन्नम के ईंधन हैं। तुम इसमें जाने वाले हो। अगर ये माबूद होते तो जहन्नम में दाखिल ना होते और इन सबको हमेशा इसमें रहना है। जहन्नम में इनकी गधे जैसी आवाज़ें होंगी और वो इसमें कुछ ना सुनेंगे। इस तरह ये जलील होता रहता है। इसकी बुराई में कुरान पाक की आयत नाजिल होती हैं, मगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। इस बदबख्त ने एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इवन शहीद करने की भी कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह पाक ने इस मरदूद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई थी। हुआ कुछ इस तरह था कि एक मरतबा इसने किसी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले देखा तो इसने सोचा कि मोहम्मद को कत्ल करने का इस जैसा सुनहरी मौका मुझे कहीं नहीं मिलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सोचकर उसने अपने बुरे इरादे के साथ आपके करीब पहुंचा, लेकिन फिर अचानक इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक काला सांप नजर आया।
جو اپنی دم زمین پر مار رہا تھا اور اس کا منہ اس کی طرف کھلا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس پر ایک ایسا خوف طاری ہوا کہ یہ فوراً الٹے پاؤں وہاں سے بھاگا۔ جب یہ وہاں سے دوڑ آتا تھا تو راستے میں اس کی ملاقات ابو جہل سے ہو گئی۔ ابو جہل نے اس کی حالت دیکھی تو پوچھا، خیر تو ہے، کہاں سے آ رہے ہو؟ نظر نے ابو جہل کو اپنے برے ارادے اور رسول خدا کو قتل کرنے کی سازش کے بارے میں بتایا تو ابو جہل نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ بھی ان کا ایک جادو ہے۔ ناظرین، یہ کسی بھی وے میں اپنے آپ کو عقل مند اور صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ۔ جب سورہ احراف کی آیت نمبر 81 نازل ہوئی جس میں یہ فرمایا گیا کہ تم فرماؤ اگر رحمان کے کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ اب اس آیت میں ایک ناممکن بات کو فرض کر کے کہا گیا ہے کہ آپ فرمائیں کہ میں ایک ناممکن بات کو فرض کر کے کہتا ہوں کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، لیکن اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے اولاد ہی ناممکن ہے۔ تو نضر بن حارث کہنے لگا، دیکھو محمد نے میری بات کی تصدیق کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اس میں تصدیق تھی ہی نہیں، اس میں تو اللہ کے لیے اولاد کا ناممکن ہونا بیان کیا گیا۔ اور اگلی آیت میں بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب، عرش کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو کافر بیان کرتے ہیں۔ یہی ریزن سے کہ جب نضر نے یہ کہا تو اس وقت وہاں پر ایک اور قریشی تھا، وہ اس سے زیادہ عربی سمجھتا تھا، وہ سمجھ گیا کہ قرآن میں کیا فرمایا گیا ہے۔ اس نے فوراً نضر سے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم اس آیت نے تیری تصدیق نہیں کی بلکہ اس آیت نے تجھے جھوٹا قرار دیا ہے۔ ناظرین، نضر بن حارث کا دین اسلام قبول نہ کرنا یہ صرف اس کی ہٹ درمی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور دشمنی کی وجہ سے تھا۔ ایک مرتبہ تو ایسا واقعہ ہوا کہ اگر یہ دشمنی کی پٹی اپنی آنکھوں سے اتارنے کے بعد دیکھتا تو واقعی میں ضرور ایمان لے آتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ایک واقعہ سنایا تھا ابو جہل کا، جس میں اس نے آپ کو جب نماز کی حالت میں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تھی تو اسے ایک ایسا خوفناک منظر دکھا تھا جس سے وہ ڈر کر پیچھے بھاگا تھا۔ جب اس نے یہ واقعہ آ کے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو اس کی بات مکمل ہونے کے بعد نضر بن حارث کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے قریش کی جماعت، اللہ کی قسم یقیناً تم پر ایک بہت بڑی آزمائش آ چکی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں چھوٹے اور معصوم تھے تو تم سب ان سے راضی تھے، وہ تم میں سب سے زیادہ بات کے سچے تھے اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے، یہاں تک کہ جب تم نے ان کے بالوں میں سفیدی دیکھ لی اور وہ تمہارے پاس وہ پیغام لے آئے جسے وہ اللہ کا پیغام کہتے ہیں تو تم نے کہہ دیا کہ وہ جادوگر ہیں۔ اللہ کی قسم وہ جادوگر نہیں ہیں، ہم نے جادوگروں کو بھی دیکھا ہے اور ان کی پھونکیں اور ان کے دھاگوں کو بھی دیکھا ہے، مگر اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر تم نے کہہ دیا کہ وہ کاہن ہیں، اللہ کی قسم وہ کاہن بھی نہیں ہیں، ہم نے کاہنوں کو بھی دیکھا ہے اور ان کی باتیں بھی سن رکھی ہیں، لیکن ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر تم نے کہا کہ یہ شاعر ہیں، اللہ کی قسم یہ شاعر بھی نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اشعار کو بخوبی جانتے ہیں اور اس کی تمام قسموں کو ہم نے سن رکھا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر تم نے یہ بھی کہا کہ یہ مجنون ہے، معاذ اللہ، اللہ کی قسم وہ مجنون بھی نہیں ہے، ہم نے مجنون لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ان میں کوئی جنون یا پاگل پن نہیں ہے۔ اے قریش کی جماعت، اللہ کی قسم تم ایک بہت بڑی آزمائش میں آ چکے ہو۔ ناظرین یقین کیجئے یہ ساری باتیں نظر کر رہا ہے۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو قریش نے اسے اور ایک اور قریشی کو مدینے کے یہودی علماء کے پاس بھیجنے کے لیے تیار کیا اور ان سے کہا کہ تم یہودیوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا، ان کی خوبیاں ان کے سامنے بیان کرنا اور انہیں ان کی باتوں کی خبر دینا، کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں اور انہیں نبیوں کے بارے میں وہ باتیں معلوم ہیں جو ہمیں معلوم نہیں۔ ناظرین، نضر بن حارث اور وہ دوسرا قریشی یہودیوں سے اس بارے میں بات کرنے کے لیے مدینے پہنچے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی پھر آپ کے اعلان نبوت کے بارے میں بتایا۔ یہودیوں سے کہا کہ آپ لوگ توریت کے عالم ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں اس ساتھی محمد کے بارے میں بتائیں کہ یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا ایسا نہیں ہے۔ ناظرین، یہودی علماء نے نضر کو بہت سمپل جواب دیا، انہوں نے کہا کہ محمد سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اگر وہ تمہیں ان کے بارے میں بتا دیں تو وہ واقعی سچے نبی ہیں اور اگر نہ بتا سکے تو نہیں ہیں، پھر تم ان کے بارے میں جو چاہو فیصلہ کر لینا۔ پھر یہودیوں نے نضر کو ان 3 سوالوں کے بارے میں بتایا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان سے ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھو جو پرانے زمانے میں کہیں چلے گئے تھے، ان کا کیا معاملہ تھا، کیونکہ ان کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔
دوسرا، ان سے اس آدمی کے بارے میں پوچھو جو زمین میں مشرق سے مغرب تک کا سفر کر چکا ہے، اس کا کیا واقعہ ہے۔ تیسرا، ان سے روح کے بارے میں پوچھو کہ وہ کیا چیز ہے۔ ناظرین، یہودیوں نے یہ 3 سوالات بتانے کے بعد نظر سے کہا کہ اگر وہ تمہیں ان 3 چیزوں کے بارے میں بتا دے تو وہ واقعی سچا نبی ہے، ان کی بات مان لینا، اگر نہ بتا سکے تو تمہاری مرضی، جو کرنا چاہو کرو۔ یہودیوں کے ساتھ اس ڈسکشن کے بعد نضر بن حارث مکہ پہنچا اور قریش کو جمع کر کے بولا کہ اے قریش کے لوگوں، ہم تمہارے اور محمد کے درمیان فیصلہ کرنے والی بات لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں یہودی علماء نے بتایا ہے کہ ہم ان سے کچھ ایسی باتیں پوچھیں جو انہوں نے ہمیں بتائی ہیں، اگر وہ تمہیں ان کا جواب دے دے تو وہ نبی ہیں، اور اگر نہ دے سکیں تو وہ خود اپنی طرف سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں، پھر تم جو چاہو ان کے بارے میں فیصلہ کر لینا۔ وہ باتیں جاننے کے بعد ناظرین، قریش کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے وہی 3 باتیں پوچھیں جو یہودیوں نے انہیں بتائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں باتوں کے لیے وحی کا ویٹ کیا۔ پھر جب وحی نازل ہوئی تو انہیں ان تینوں باتوں کے بارے میں بتا دیا، جن نوجوانوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ جو پرانے زمانے میں کہیں غائب ہو گئے تھے اور کسی کو ان کے بارے میں معلوم نہیں تھا، جن کا عجیب و غریب واقعہ تھا۔ قرآن نے بتا دیا کہ وہ اصحاب کہف تھے اور وہ ایک غار میں چلے گئے تھے، اور وہ انسان جس نے بہت سفر کیے تھے اور زمین کے مشرق اور مغرب تک پہنچ چکا تھا، بتا دیا گیا کہ وہ ذوالقرنین تھے۔ اسی طرح روح کے بارے میں بھی قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی۔ ناظرین، اب کویشچن یہ ہے، کیا قریش نے ان سوالوں کے جواب ملنے کے بعد یہودیوں کی اس بات کو مان لیا کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں کے جواب دے دیں تو وہ نبی ہیں؟ رسول اللہ نے ان سوالوں کے نہ صرف جواب دیے بلکہ ان کی وضاحت بھی فرما دی تھی۔ اسپیشلی نضر بن حارث جو خود یہودیوں سے سن چکا تھا، کیا اب وہ ایمان لے آیا؟ کیا اب اس کی رائے ٹھیک ہو گئی تھی؟ کیا وہ ہدایت کی طرف آ گیا تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مان لیا تھا؟ جی نہیں ناظرین، نظر بھی دوسرے مشرکوں کی طرح اپنے کفر پر ڈٹا رہا، کیونکہ اس کا اسلام قبول نہ کرنا کسی دلیل یا لاجک کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ صرف اور صرف ہٹ دھرمی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی۔ ناظرین، نظر بھی ان دشمنان رسول میں شامل تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر آپ کو شہید کرنے کے لیے دارالندوہ میں میٹنگ کی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبوت کے 7ویں سال جو بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، اس کا ڈاکومنٹ لکھنے والا بھی نضر بن حارث تھا کچھ روایات کے مطابق، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا کی تھی تو اس کی کچھ انگلیاں بیکار ہو گئی تھی۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس کے انجام کی طرف کہ یہ بدبخت سن 2 ہجری میں اسلام اور کفر کی پہلی جنگ غزوہ بدر میں شامل ہوا تھا۔ یہ قریش کے بڑے بہادروں میں مانا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کا ایک علم بردار تھا، یعنی جنگ میں ان کا جھنڈا تھاما ہوا تھا۔ جنگ کا آغاز ہوا تو مسلمانوں نے ڈٹ کر مشرکین کا مقابلہ کیا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مشرکوں کو ایک تاریخی ہار ہوئی۔ اس موقع پر نضر بن حارث کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا اسے بھی ابو جہل اور دوسرے کافروں کی طرح میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا؟ نہیں ناظرین، اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ یہ زندہ رہا اور اس نے اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی فتح دیکھی، وکٹری دیکھی۔ اس نے دیکھا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ نہ تو قصے کہانیاں ہیں اور نہ ہی کسی انسان کا کلام ہے، بلکہ یہ تو اللہ پاک کا کلام ہے جسے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا۔ نضر بن حارث میدان جنگ میں قتل نہیں کیا گیا ناظرین، بلکہ اسے قیدی بنا لیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا لشکر جب کامیاب ہو کر مدینے کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں ایک جگہ جس کا نام سفرہ تھا، وہاں کچھ دیر کے لیے اسلامی لشکر ٹھہرا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نضر بن حارث کو قتل کر دینے کا حکم فرمایا۔ سو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس دشمن رسول، دشمن خدا اور دشمن اسلام کا سر تن سے جدا کر کے اسے اس کے انجام تک پہنچایا۔ اس طرح اس بدبخت کا قصہ تمام ہوا جس نے اللہ پاک سے یہ دعا کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں، اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر دردناک عذاب نازل فرما۔